हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, पीछे से किसी दुश्मन ने आकर उनको खंजर मारा था। यकुम मुहर्रमुल हराम को 3-4 रोज की जख्म बर्दाश्त कर लेने के बाद यकुम मुहर्रमुल हराम को उनकी शहादत वाक़ई हो गई। मैं एक बात हज़रत उमर के हवाले से अर्ज करता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ फरमाई थी ना, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिअहदिल उमरैन, कि परवरदिगार इस्लाम को 2 उमरों में से किसी एक उमर के जरिए से इज्जत अता फरमा, गलबा अता फरमा। ये दोनों उमर कौन से थे? एक हज़रत उमर बिन खत्ताब थे और दूसरा अमर बिन हश्शाम था। अमर बिन हश्शाम जिसको अबू जहल कहा जाता है, अरब में उसका रौब दबदबा था और आखिर तक था। और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका रौब और दबदबा, उसकी तो मिसाल आज तक नहीं मिलती, मिसाल आज तक नहीं मिलती। दुआ फरमाई कि परवरदिगार इन दोनों में से कोई एक मुसलमान हो गया ना, हमारी जीत है, इस्लाम को गलबा मिल जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत उमर बिन खत्ताब के हक में परवरदिगार रसूलुल्लाह की वो दुआ कबूल फरमाई और उन्हें इस्लाम नसीब फरमा दिया। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैहि से किसी ने सवाल किया कि हज़रत उमर अफजल थे या हज़रत अली, उमर और अली दोनों में फ़र्क क्या था? फरमाने लगे कि उमर मुराद रसूल थे और अली मुरीद रसूल थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुराद थे, अल्लाह के रसूल ने उन्हें मांगा था। हजरत अली बगैर मांगे आए और रसूलुल्लाह पर अपनी जान निछावर करके चले गए। आपकी गैरत पे, आपकी रिसालत पे, आपके किरदार पे हर मौके पर आपके सामने डट कर खड़े हो जाते थे, अपनी गैरत का मुजाहरा किया करते थे, इस्लाम के ऊपर मर मिटने के लिए तैयार थे। उम्र में बहुत छोटे थे, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें तो ये एजाज हासिल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हाथ उठाकर दुआएं मांग मांग कर उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगा था। तो ये तो बात थी, क्यों मांगा था, क्यों मांगा था? मेरा छोटा सा सवाल है ना, क्या ये वजह थी कि मुसलमानों की तादाद उस वक्त 150 थी तो रसूलुल्लाह ये चाहते थे कि ये 150 से 151 हो जाए? सहाबा की तादाद 500 थी, रसूलुल्लाह चाहते थे कि 500 की जगह ये 501 हो जाए? कोई वजह थी ना। सारे लोगों को छोड़कर उमर बिन खत्ताब को मांगा जा रहा है, उमर बिन खत्ताब को इस्लाम नसीब हो जाता है। वजह क्या थी? बात को समझिएगा। एक है कसरत और दूसरी चीज है गलबा। एक है कसरत और दूसरी चीज है गलबा, जिसको हमारे यहां कहा जाता है, एक है क्वांटिटी, दूसरा है क्वालिटी। कसरत माना नहीं रखता, गलबा माना रखता है, दोनों में फर्क है। सहाबा बड़ी तादाद में मुसलमान हो रहे थे, इस्लाम के मुसलमानों के गिरोह में, जमात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस फरमा रहे थे कि इस तरह शायद हमें तेजी के साथ गलबा न हासिल हो सके, हमें एक ऐसे फर्द की जरूरत है और वो फर्द अबू जहल है या फिर उमर बिन खत्ताब है। इन दोनों में से कोई एक भी अगर हमारे दायरे में आ जाता है, हमारे पास आ जाता है, तो हमें कसरत के साथ साथ गलबा नसीब होगा। उमर बिन खत्ताब तशरीफ लाए, आप भूल गए, हज़रत उमर ने ही तो फरमाया था कि आप छुप छुप कर नमाज पढ़ते हैं। उमर की गैरत गवारा नहीं करती कि अब उमर मुसलमान हो गया है, अब भी आप छुप छुप कर नमाज पढ़ेंगे। बाहर तशरीफ लाएं, आपकी एक जानिब पे उमर होगा, आपकी दूसरी जानिब पे अमीर हमजा होंगे, बीच में आप होंगे और काबे में जाकर नमाज पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि कौन आपको रोकता है, कौन आपको काबे में जाने से, दाखिल होने से रोकता है। यही वो दिन था कि जब मुसलमानों ने खुलकर लोगों के सामने नमाज पढ़ने का ऐलान किया और फिर खुलकर मुसलमान लोगों के सामने नमाजें पढ़ा करते थे। तो उमर बिन खत्ताब के आने की जो वजह थी, रसूलुल्लाह ने जो उन्हें मांगा था उसकी जो वजह थी, वो एक ही चीज थी
کہ اسلام کو کثرت نہیں، اسلام کو غلبے کی ضرورت ہے جو عمر بن خطاب کے ذریعے سے مل سکتا ہے۔ اور غلبہ کیوں تھا؟ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ کیسے حاصل ہوا؟ کیا وجہ تھی؟ انصاف پسند تھے، اسلام کے لیے قربانی دینے والے فرد تھے، اسلام کا لفظ سنتے تھے، نام سنتے تھے تو ان کی غیرت جوش مارنا شروع کر دیتی تھی، غیرت مند انسان تھے۔ ان کا اسلام سے قبل کے ایک واقعہ لکھا ہے مورخین نے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ یہ سفر پر نکلے اور فلسطین تشریف لے کر جا رہے تھے، جانا آگے کہیں اور تھا، فلسطین پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا، وہاں یہ پتہ نہیں کسی کام میں لگ گیا اور قافلہ نکل گیا ان کو چھوڑ کے، یہ بچھڑ گئے قافلے سے۔ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے پریشان، ایک پادری آیا، اس نے دیکھا، کافی دیر سے دیکھتا رہا، پھر قریب آیا، پوچھا کہ عمر ہو؟ تمہارا نام عمر ہے؟ جی میرا نام عمر ہے۔ خطاب کے بیٹے ہو؟ جی خطاب کے بیٹا ہوں۔ پھر کہا کہ میری میزبانی میں آنا چاہو گے؟ میرے پاس کھانا کھا لو یار، آؤ نا تھوڑا بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں قافلے سے بچھڑ گئے ہوں اور تم کہتے ہو کہ میرے پاس کھانا کھا لو، پریشان ہوں۔ کدھر گیا قافلہ؟ قافلہ نکل گیا، کس طرف گیا ہے؟ یوں گیا ہے۔ تو پادری نے کہا سب سے تیز تراب گھوڑا یہاں میرے پاس ہے، میری مہمانداری قبول کر لو، میں تمہیں پہنچا دوں گا۔ بات چیت ہوئی، پھر اس کے بعد پادری نے کہا مجھے لکھ کر دے سکتے ہو کہ اگر کل کو تم حکمران بنے تو ہمارا ٹیکس معاف ہوگا؟ لکھ کر دے سکتے ہو کہ اگر کل کو حکمران بنے تو ہمارا ٹیکس معاف ہوگا؟ حضرت عمر ہنس پڑے، اور میں کیا بات کرتے ہو یار، مسافر آدمی ہوں، میں حکمران؟ کہا نہ لکھ کے دے دو، بس نہیں بنو گے نا، تمہارا خیال یہ کہ نہیں بنو گے، لکھ کے دینے میں کیا حرج ہے؟ لکھ کے دے دیا، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، میں اگر حکمران بنا تم سے نہیں لڑوں گا، ٹیکس معاف ہوگا، تمہارے ساتھ رعایت ہوگی، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر مسلمان ہو گئے، بعد میں مسلمان ہو گئے، رسول اللہ کے قریب کے لوگوں میں شمار ہونے لگا، خلیفہ ثانی بن گئے، سلطنت مل گئی، دنیا پر بادشاہت قائم ہونے لگی، وہ جگہ فتح ہو گئی، یہ فتح ہو گئی، فلاں فتح ہو گئی، بیت المقدس رہ گیا۔ مسلمان گئے ہیں وہاں چڑھائی کے لیے، پادری باہر نکل آیا، اس نے کہا کہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے امیر المؤمنین سے کہو کہ وہ ہمارے پاس آ جائے، ہم سے بات کر لیں، ہم بغیر لڑے سارا بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے، اسی وقت چابیاں حوالے کر دوں گا۔ مسلمانوں کے امیر نے کہا کہ یہ تو معاملہ بڑا آسان ہو گیا، حضرت عمر کے پاس پیغام بھیجا، حضرت عمر تیار ہو گئے، آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اپنے ایک ساتھی اسلم سے کہا، حضرت اسلم، زید بن اسلم کا نام سنا ہوگا آپ نے، وہ صحابی رسول تھے، کچھ حدیثیں بھی ان سے مروی ہیں، ان کے والد تھے، حضرت عمر کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ چلو ایک سواری ہے، ہم دو سوار ہیں، تھوڑی دیر تم سواری کے اوپر سوار رہنا، میں مہار پکڑ کے آگے آگے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے میں سوار ہو جاؤں گا، تم مہار پکڑ کے آگے آگے۔ بیت المقدس قریب آیا، اسلم نے کہا بیت المقدس قریب آ گیا، مجھے شرم آتی ہے، آپ سوار ہو جائیں، مجھے مہار پکڑنے دیں، لوگ کیا سمجھیں گے کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، وہ مہار پکڑ کے آگے آگے جا رہا ہے اور یہ میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہ، انصاف انصاف ہوتا ہے، یہ جو وقت ہے یہ باری تمہاری ہے، میں نے مہار پکڑ کے آگے جانا ہے، تم نے سوار ہونا ہے۔ قریب پہنچ گئے، پادری باہر کھڑا تھا، اس نے پوچھا کہ عمر کون ہے؟ تو وہ سواری کے اوپر سوار اسلم نے کہا یہ جو مہار پکڑے کھڑا ہے یہ عمر ہے۔ اس نے کہا کہ ایک نشانی تو مجھے یہ مل گئی، مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا تو ایسا ہی ہوگا، عمر کا انصاف ہوگا تو ایسا ہی ہوگا۔ ہم نے عمر کے بارے میں جو پڑھا وہ یہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور پادری، بوڑھا انسان، لوگوں نے سہارا دیا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک دستاویز ہے، وہ آیا عمر کے سامنے کھڑا ہو گیا، پوچھتا ہے عمر ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے دماغ میں وہ اسلام سے قبل والا سارا واقعہ آ گیا، اور میرے سامنے وہ دیوار تھی جس دیوار کے پاس ٹیک لگا کر میں بیٹھا ہوا تھا،
اور اس طرح ایک نوجوان میرے سامنے آیا تھا اور اس نے پوچھا تھا تم عمر ہو، تم خطاب کے بیٹے ہو، مجھے لکھ کر دو نہ ذرا کہ اگر تم حکمران بن گئے تو ہمارے ساتھ سلوک بہت اچھا ہوگا، ہمارا ٹیکس معاف ہوگا۔ عمر کہتے ہیں وہ سارا واقعہ میرے دماغ میں گونجنے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس بوڑھے نے میرے سامنے وہ دستاویز رکھی جو دستاویز میں نے وہ عرصہ قبل لکھی تھی، زمانہ ہو گیا تھا لکھے ہوئے۔ حضرت عمر فرماتے میں حیران ہو گیا، اور اس بوڑھے نے کہا کہ آپ کا لکھا ہوا ہے، آپ نے کہا تھا، اب اس کے اوپر عمل کریں، ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، ہم بیت المقدس کی چابیاں آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو وہ اس وقت لکھ لیے تھا نادانی میں، لیکن ابھی ہماری شورا ہے، مجھے تھوڑا سا مشورہ کرنے دو۔ شورا کو بلایا، ان کے سامنے پورا واقعہ لکھا، لوگ پریشان تھے کہ یہ ہے کیا؟ حضرت عمر نے بتایا کہ یہ ہے، اس وقت میں وعدہ کر چکا تھا، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وعدے کو وفا کرنا ہے، جو آپ نے لکھا تو وہی ہونا چاہیے، آپ جیسے شخص کو وعدہ نہیں توڑنا چاہیے۔ فرمایا ٹھیک ہے، دستاویز لی اور ان سے کہا کہ جی ہماری طرف سے تمہارے لیے امن ہے اور ہم نہیں لڑیں گے۔ انہوں نے دوسرے ہاتھوں سے مسجد اقصی کی چابیاں حوالے کی اور فرمایا، اس کے بعد وہی بوڑھا وہ کھڑا ہے، حضرت عمر جانے لگے، وہ کہنے لگا کلمہ تو پڑھاتے جائیں، کلمہ تو پڑھاتے جائیں۔ اس بوڑھے سے پوچھا یہ ماجرا کیا تھا؟ اس نے کہا ہم نے اپنی پرانی تورات انجیلوں میں نے یہ بات خود پڑھی تھی، عمر بن خطاب کے اوصاف پڑھے تھے، اس کا حلیہ پڑھا تھا، اس کا نام پڑھا تھا، اس کا انصاف پڑھا تھا، اس کی غیرت پڑھی تھی، مجھے وہ ساری نشانیاں اس نوجوان میں نظر آئی ہیں، کسی اور میں نظر نہیں آئی۔ میرا ضمیر کہتا ہے کہ عمر بن خطاب یہی والا ہے۔ تو اب سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول نے عمر بن خطاب کو کیوں مانگا تھا؟ اس غیرت کی وجہ سے مانگا تھا کہ ہمیں کوالٹی چاہیے، کوانٹیٹی نہیں چاہیے، کثرت نہیں، غلبہ چاہیے، اور غلبے میں ایسے افراد کی ضرورت چاہیے کہ جن کی غیرت مثالی ہو، جن کی حمیت مثالی ہو، جن کا انصاف مثالی ہو۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کسی نے نبی نہیں آنا، لیکن اگر کوئی نبی ہوتا بالفرض تو وہ عمر ہی ہو سکتا تھا، عمر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔